शोबिस के लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई ख़बर आती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस है। क्या वजह है इसकी और इसमें शोबिस के इन लोगों को करना क्या चाहिए, इस बारे में बात होगी। और बात ये होगी कि कई दफ़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई पेशेंट घर पे होता है और वो एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, घर वालों की बात ही नहीं सुन रहा, मरने मारने पे तुला हुआ है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या दूसरों को अपना दुश्मन समझता है, या कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है, या वो बहुत ज़्यादा शक्की और वहमी हो जाता है और खाना खाना छोड़ देता है, या कोई गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे काम करने लग गया है जो काम उसकी जिस्मानी सेहत के अलावा समाजी, जहनी और माशरती हर तरह की सेहत को मुतासर कर रहा है। तो ये सब कुछ क्यों होता है और फिर इन वसाइल का हल क्या है, ये और बहुत सारी बातें आज के शो पर होने वाली हैं। आज का ये शो आपके देखने के लिए बहुत ख़ास इसलिए है कि आप भी इसी माशरे में रहते हैं, और अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो अगर अराउंड कोई पर्सन है तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और अगर हल्का अहबाब में है तो आपके व्हाट्सएप पर आपका कोई स्टेटस इस बारे में कहते हुए कुछ अल्फाज, या आपकी की हुई कोई बात, या आपका कोई फेसबुक शेयरिंग, सब कुछ माशरे को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करेगा। और हम सब अपना अपना रोल तो अदा कर रहे होते हैं। मैं इस शो का एक रोल हूं और मेरा नाम मोहसिन नवाज है, और मेरे साथ इसमें शामिल हैं जहारा, जो कि एक ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शो पर शामिल होती हैं जहारा हर सैटरडे को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप मोहसिन साहब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे पता है आपको बहुत सारे मजाक सूझ रहे थे, मैंने संजीदा कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो अभी आप इतने अच्छी जो टॉपिक आप बता रहे थे ना हमारे नाजरीन को, तो वो सब के सब वो हैं जो नीड ऑफ टाइम मोहसिन साहब। बस इसमें एक टॉपिक और भी ऐड कर लें कि जो माहिर नफ्सियात है ना, यानी ज़हनी सेहत के जो मुआलिज होते हैं, उनको भी अपनी ज़हनी सेहत का उतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा, जितना कि वो अपने जानने वाले, सुनने वाले, देखने वाले और जो उनके पास मरीज़ आते हैं उनको गाइड करते हैं। तो ये जो ख्याल है कि हम सबको अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना है, यही ख्याल पहली गुड न्यूज़ है कि अगर ख्याल आ जाए, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि उस पर फिर कोई अमल करना शुरू कर दिया जाए, और अमल के रास्ते मौजूद हैं। बाय द वे तमाम नाजरीन का हम पूछते हैं हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग, घर में सब कैसे हैं, और कल तो अच्छे थे आज कैसे हैं, और इरादे क्या हैं, और बदलते हुए मौसम के तकाजे कैसे हैं, और खाने पीने की रूटीन कैसी चल रही है। और बदलते हुए मौसम के तकाज़ों का अभी जो शुरुआत मोहसिन साहब ने शो से पहले साग पराठा खा के आए हैं आज, ये तो बदलते हुए मौसम कल शाम की खाया था, कल शाम खाया था मोहसिन साहब। आपने कहा मैं फौरन ही करेक्ट करूं क्योंकि बेगम का भी मैसेज आ जाएगा बीच में। नहीं, डिनाइल बोला है। डिनाइल इसलिए बोला है कि मतलब आज मैं क्यों खाऊंगा भाई आज, वो तो कल खाया था, आज दोबारा खाऊंगा। अभी देखिए इस वक्त तो नहीं खा रहा ना कुछ। मैं तो साग की बात कर रही हूँ। मौसम बदलते मौसम के साथ जो साग की आमद है तो उसकी शुरुआत हो चुकी हुई है। ये डिनाइल इसी तरह से नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे डिनाइल एक्चुअली आप ये देखें ना कि वैसे तो जो डिनाइल है ना मोहसिन साहब, ये एक तोहफा है, इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि ये इट्स जस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, टू प्रोटेक्ट योर हार्ट बेसिकली। तो जो डिनाई करना है एट वंस किसी भी सिचुएशन को, वो बेसिकली आपके ब्रेन को मौका मिलता है ब्लिंक ऑफ सेकंड्स में कि आप बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। सादा ज़बान में ये कि जब आप किसी मसले के हवाले से ये कह देते हैं कि मसला है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, तो ये जो चीज़ है कि कुछ भी नहीं है, तो ये फौरी तौर पे आप कुछ लोगों को हो सकता है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके और दिल जवाब दे जाए। जैसे आप एकदम से जा रहे हैं रोड पे और सामने से ही आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सा बैल भागता हुआ आ रहा है ना, तो अब उस पे अगर आपको लगेगा कि मैं नहीं बचूंगा तो हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर्स, कोई और आपको शॉक, नर्वस ब्रेकडाउन होने का अचानक बंदा फेंट हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो वो डिनाइल है ना उस टाइम पे कि नहीं मैं किसी को देखता हूँ, यहाँ पे करीब कोई स्टिक मिल जाए, ये कुछ कोई ऐसा नहीं, ये तो हो गया कि वे आउट्स आपने, लेकिन फौरी तौर पे कि मसला इतना बड़ा नहीं है। हाँ मतलब यानी ये कोई इतना बड़ा नहीं जितना मैं हूँ, तो बस इसी सेकंड्स के अंदर ही फिर आपका जो ब्रेन है वो फौरन से मैसेजेस भेजता है पूरी बॉडी को कि वहाँ पे फाइट है और फ्लाइट है वाला जो है। अच्छा, अब ये तो हो गया ये कि
اس ڈینائل یا انکار کے اندر کچھ جانی نقصان سے بچاؤ ہے، لیکن اس موقع پر کسی خطرے کو بھانپ لینے کے بعد اس سے انکار کی کیفیت میں ہی رہنا، یہ اگین جانی نقصان کو دعوت ہے. ہاں بس یہ ہے کہ اگر آپ اس کمفرٹ زون میں ہی رہ گئے ہاں اور آپ نے پھر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں موند لیں جو کہ بلی کو دیکھ کے موند لیتا ہے نا. آپ نے کبوتر کی بات کی اور بلی کی بات کی، میں مینڈک کی بات کرتا ہوں. سائنٹسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہا تھا کہ کمفرٹ زون کس طرح سے انسان کو ایڈجسٹیبلٹی پر لے جاتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس نے اٹھایا ایک فراگ، ڈالا ایک پانی کے ٹھنڈے پانی کے ٹب میں، تو وہ زندہ رہا، ٹھیک ٹھاک رہا. پھر اس نے وہاں سے نکالا اور ایک گرما گرم پانی میں ڈالا تو مینڈک پھدک کے باہر آ گیا، اس نے جان بچا لی. پھر سائنٹسٹ نے کیا کیا، اس نے ٹھنڈے پانی والے ٹب کو ہیٹنگ پروسیس سٹارٹ کیا، مینڈک کو اندر ڈالا. اب پانی آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا اور مینڈک اس میں ایڈجسٹ ہوتا جا رہا تھا. ہوتے ہوتے پانی میں جب تھوڑا ٹمپریچر اور بڑھتا، مینڈک اپنے آپ کو، جسم کو تبدیل کرتا، ایڈجسٹ کرتا. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ پانی ناقابل برداشت ہو گیا، اتنا ہیٹڈ تھا، تو اس ہاٹ واٹر سے اب مینڈک نکلنا چاہتا تھا، پر اس نے اپنی ساری انرجی ایڈجسٹیبلٹی پر کنزیوم کر دی تھی. اب چھلانگ ہی نہیں لگا سکتا تھا اور وہ نکل نہ پایا اور جان گنوا دی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ کمفرٹ زون کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نقصانات، چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں. جب ہم ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہم نے اپنی انرجی کا فوکس رکھا ہوتا ہے ایڈجسٹیبلٹی پر، تو ایک وقت آتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری توانائی تو ہم نے ایڈجسٹ ہونے پر خرچ کر دی. اب چھلانگ مار کے یا ہمت حوصلے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری ہمت تو گوا چکے ادھر. تو ایسے میں پھر ہم اس کمفرٹ زون کے عادی ہو کے تو اپنی ایک اس طرح کی ایوریج سی زندگی پہ چلے جاتے ہیں جو بلو ایوریج بھی. تو یہ جو کمفرٹ زون ہے جس سے نکلنے کے لیے ہم ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ دراصل ہماری ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی اگر ہم جیسے اپنی پروفیشن میں دیکھیں نا، تو ذہنی مسائل کے بڑھنے کی جیسے اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں، مگر اس میں جو ایک مین وجہ ہے وہ یہ ڈینائل کا ہونا بھی ہے. یعنی آپ جب ڈینائی کرتے ہیں اس سچویشن کو، ان سمٹمز کو، ان ایکشنز کو، ایٹیٹیوڈز کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا ڈینائی کرنے سے سچویشن ول بی بیٹر، بٹ انفارچونیٹلی بیٹر نہیں ہوتی، ورس ہو جاتی ہے. ہمارے پاس جیسے لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی، مجھے نہیں یاد پڑتا محسن صاحب اپنے اس پورے کریئر میں کہ کوئی جیسے ہی سمٹمز اپیئر ہوئیں تو وہ ود ان اے ویک اور منتھ ہمارے پاس آیا. ہمارے پاس جب بھی کلائنٹ جو ہماری ہے، موسٹ آف دیم آر، جب راک باٹم ہٹ ہو جاتا ہے نا، اخیر ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا تجربہ، میرا تجربہ اس سے ذرا مختلف ہے. اچھا جی. میرے تجربے میں یہ چیز ہے کہ ہم نے جب یہ اویئرنیس کا کام کرنا شروع کیا نا، پچھلے 9-10 سال کی میں اگر بات کروں، تو میرے پاس جو آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ فرسٹ کانٹیکٹ میرے ساتھ جب وہ کرتے ہیں، تو اب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کافی زیادہ ہے کہ مسئلے کو پیدا ہوتے دیکھ کر اس پر گھر میں سے کوئی ایک فرد اس کو پریونٹ کرنا یا پرویکٹیولی اس کی روک تھام کے لیے کام شروع کر دیتا ہے. ابھی گھر ٹوٹا نہیں ہوتا، لیکن خواتین اس گھر کو اور اس کے فیوچر کو، گھرانے کے فیوچر کو فورسی کرتے ہوئے پریونٹ کرنے کی کوششیں شروع کر دیتی ہیں. یو آر رائٹ کہ ایسے لوگ بھی کافی تعداد میں آتے ہیں جو یعنی بالکل جن کا مسئلہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ایسی پرسنٹیج اب خاصی دیکھنے میں آ رہی ہے. جیسے یہ ریشو بھی کافی زیادہ ہے کہ جو لوگ اپنی کسی شادی کا پلان کر رہے ہیں تو اس شادی میں اس کو کامیاب کیسے بنانا ہے. نہ صرف لڑکیوں کی ٹریننگ بلکہ لڑکے کی. پچھلے دنوں تو ایک صاحب میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے کہ اس کی شادی ہے 2 ماہ بعد، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو پری میرج کاؤنسلنگ آپ لوگوں کے یہاں سے کروائی جائے. اسی طرح سے بہت دفعہ کوئی فنکشنل ہوتا ہے لیکن گھر والے بھانپ لیتے ہیں کہ ایڈکشن کا استعمال چل رہا ہے، تو آگے چل کے جاب چھوٹ جائے گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے، راتوں کو گھر سے باہر رہنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اسٹیمولنٹ کی وجہ سے کسی وقت اور جو مسائل آتے ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ پہلے سے بیگمات، خاص طور پہ خواتین کے ہاں میں نے کافی اویئرنیس دیکھی ہے، بیویوں کے اندر، بہنوں اور ماؤں
یہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ماں کا ایک مقام ہے، تو اسی طرح سے خواتین کے اندر یہ ایک بڑی اچھی اویئرنیس دیکھنے میں آتی ہے کہ گھر میں سے زیادہ تر ماں اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنے میں زیادہ پرو ایکٹیو ہے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں فیصلہ کرنے میں زیادہ آگے بڑھ کے بات کرتی ہے، اور اسی طرح سے بہنیں اور بیٹیاں بھی اپنے لوڈ ون کے لیے زیادہ بات کرنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، سرچ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے، جو میرے پاس لوگوں کے رابطے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے۔ لیکن یو آر ویری رائٹ، اوبیسلی 2020 کے بعد کووڈ کے بعد سچویشن بہتر ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے بیفور 2020 آپ کو یاد ہو تو ذہنی صحت پہ کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ کووڈ واز دا ٹائم جہاں پہ لوگوں نے پہلی بار بہت کھل کے ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس پہ بات کرنا شروع کی۔ لوگوں نے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے جب دیور ان ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھے، گھروں میں تھے، تو وہاں پہ مسائل زیادہ سامنے آئے، تو وہاں پہ لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس پیدا ہوئی۔ اب یہ میرا پھر آپ سے اختلاف ہو رہا ہے، وہ اختلاف یہ کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی بار، جی دیکھیے پہلی بار تو نہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر 30 سالوں کا آپ جائزہ لیں، اب آپ چونکہ آپ کی ایج کم ہے نا، تو اس لیے آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ اب محسن صاحب بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں نا ان سے، اب مجھے پتہ ہے کہ اصل میں تو آپ کو میرے پہ بہت زیادہ غصہ، ناراضگی جوہری والی بات پہ بھی ہے۔ جوہری کو کیا معلوم والی بات؟ جوہری کو کیا معلوم؟ نہیں، آپ سے زیادہ ان پہ وہ ہے۔ اچھا، ہاں نہیں وہ اب زیادہ آپ کو دکھ تب بھی ہوتا ہے نا جب آپ کھولتے ہیں اور سامنے میری فوٹو نظر آتی ہے۔ ہاں لیکن اب تو اسٹیٹس چینج ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، کیوں؟ میری طرف سے۔ اچھا جی، تو میں نے وہی کیا تھا جو میری پالیسی ہے۔ اسٹیٹسٹکس جو کہہ رہی ہے نا محسن صاحب، وہ یہی، آپ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 2020 کے بعد جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز سے ہیلپ لینے کا رجحان 67% یقیناً وہ لوگوں کو آپس میں قریب ہونے کا موقع، گھر میں ڈپریشن، یہ چیزیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس بارے میں یعنی جو مسائل ہیں، جیسے مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ میں نے یعنی جیسے ڈاکٹر صداقت علی کے جو پروگرامز کی اگر آپ ہسٹری پہ جائیں تو جتنا پیچھے چلے جائیں، وہ جیسے ان کا مختلف چینلز پر جیو ٹی وی سے ان کے پروگرامز آتے تھے جو ہنا خواجہ بیات کے ساتھ، اچھا وہ اس سے پہلے، اچھا اس کے بعد پھر جو میرا ریڈیو کا شو تھا، جب ہم نے اس میں 2008 میں بات کرنا شروع کی تو 2008 میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے ذرا پہلے کچھ پروگرامز میں آف اینڈ آن کبھی کبھار بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد ریگولرلی وہ فرا کے ساتھ۔ اچھا جی 2008 میں جب یہ ہوا نا تو ہم نے کوئی 1.5 سال تک جہاں رہا، مختلف پروگرامز کیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور مینٹل ہیلتھ پر، اور یہ خاصی، اور یہ یوٹیوب پر مختلف جگہوں پر اپلوڈڈ بھی ہوئے۔ اس کے بعد 2009 میں مارننگ وتھ فرا میں، یعنی یہ جو اے ٹی وی کی سیریز تھی، وہاں جب ڈاکٹر صاحب کے پروگرامز کا آغاز ہوا تو ہر جمعرات کو وہاں شرکت ہونا شروع ہوئی، جو کہ میرے خیال ہے 2012 تک۔ اچھا، اب ان سالوں نے پورے پاکستان میں اور بلکہ دنیا میں، کیونکہ پاکستانی جو ٹی وی چینلز ہیں اور میڈیا ہے نا، یہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ دیکھتے ہیں پاکستانی لوگ جو وہاں ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا فیڈ بیک اس زمانے میں آنا شروع ہوا، تو یہ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر صداقت علی، کہ جنہوں نے اس بارے میں اتنی اویئرنیس، اور اس سے پہلے ان کے کالمز اور ان کا کام، ان کی کتابیں، یہ کافی سرکولیٹڈ تھی۔ اگر آپ بہت پیچھے چلے، یا میڈیا کی بات کریں، کیونکہ میڈیا چینلز زیادہ جو متحرک آپ کو نظر آئے، علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان کے علاوہ جو یہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کے چینلز ہیں، وہ تو کوئی لیٹ 90s یا ارلی 2000 سے سٹارٹ ہوئے نا، جو مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے چینلز ہیں۔ تو وہاں بھی آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کہ اویئرنیس بڑھتی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اس بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو اخبارات کے چھپنے کی جو ریشو ہے، بلکہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مشہور جو نیوز پیپر ہے، اس نے اپنی اشاعت بند کر دی۔ جی بالکل۔ اچھا، اب یہ جو سارا کچھ ہوا تو بھلا کیا ہوا کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ، تو یہاں سے جاگ لگی۔ جاگ لگنے سے مراد کیا ہے؟ لوگ جاگ اٹھے، انہیں سمجھ آنے لگی۔ تو آپ نے جو فرمایا وہ بات میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ کووڈ نے پھر کیا کیا،
کہ کووڈ نے پچھلے 5 سال پہلے جب یہ ساری ہوئی اور لوگوں کو تھوڑا فرصت ملی، ایکچولی تو ورک فرام ہوم ایک آبزرو کرنے کا بھی موقع مل گیا ان کو. اور اچھا ان دنوں میں ایک کیونکہ اسٹریس انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ تھا، پینک سچویشن تھی، انپریڈکٹیبلٹی تھی، ایک خوف تھا بہت زیادہ لوگوں میں. اٹ واز اے نیو تھنگ. تو اس میں یہ تھا کہ جو ایک آدھا بھی کیس آتا تھا، جیسے 2020 میں تو یہ تھا کہ ایک وہ جو بن گئے تھے کوارنٹائن کرنا سینٹرز، جو کوارنٹائن سینٹرز تھے، تو وہاں پہ یہ تھا کہ اگر 11 سال کے بچے کو ہے، 12 سال کے، تو ماں باپ سے وہ بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، تو وہ ایک پینک کی سچویشن تھی. پھر بہت زیادہ یہ بھی ہوا کہ کسی کو وہ آئسولیٹ کر دیتے تھے، الگ کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ تو دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیاں، جتنی بھی یہ چیلنجز ہوتے ہیں، جنگوں کی حالت ہوتی ہے، کوئی انوائرمنٹل چینجز ہوتے ہیں، قدرتی آفات کے نتیجہ میں یہ جو سارا نقصان ہوتا ہے، کہیں زلزلے، کوئی آگ، یہ جو ساری چیزیں ہیں. اچھا ان ساری قدرتی آفات یا تبدیلیوں کے نتیجہ میں انسان کے اندر بہت زیادہ ہلچل مچتی ہے. اور خاص طور پہ اچھا یہ تو ہوئے بڑے واقعات. اگر ہم چھوٹے واقعات کی بات کریں، چھوٹے واقعات میں یعنی ایک بڑے سکیل پر کسی زلزلے، آگ، یا بڑے کسی ایکسیڈنٹ یا جنگ، یہ سارا کچھ ہوگا بڑے سٹیج کا. ایک چھوٹے سکیل پر بھی چیز ہے کہ جو جنگ کے میدان میں نہیں ہے، اندرونی جنگ ہے کسی انسان کے اندر، یا کسی بات کی آپ نے محسن صاحب، اور گھر کے اندر 2 افراد کی آپس کی جنگ ہے. اسی کو آپ چھوٹے سکیل پہ، زلزلہ ایک بڑے لیول پہ بھی آتا ہے، ارتھکویک ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. ایک زلزلہ وہ ہے جس سے آپ کے کمرے کے در و دیوار دہل اٹھتے ہیں. اب یہ زلزلہ ہو سکتا ہے کہ ابھی باہر نہ پہنچو، ساتھ والا نہیں محسوس کر رہا، لیکن یہ زلزلہ آپ کے کمرے میں آ رہا ہے، اور یہ زلزلہ آپ کی ایک دوسرے پر جو چیخو پکار ہے، ایک دوسرے پر دھاڑنا ہے، ایک دوسرے پر فزیکل ابیوز ہے، یہ اس کے نتیجے میں. تو یہ جو سب کچھ میرے پاس، آپ کو یاد ہی ہوگا، بلکہ آپ میرے خیال اس کیس میں تھیں کہ جب ایک بڑا ہی یعنی تشویشناک واقعہ ایک خاتون نے بتایا کہ ان پر ایک جو پیشنٹ تھے، جو ایڈکشن کے پیشنٹ تھے، ان کے ہسبینڈ، انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا، گلا یعنی باندھ کے ان کو جان سے مارنے کی جو کوشش کی، تو وہ بچ نکلی. اور تقریباً اور گھر والوں نے جو ہے وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا جی ہو جاتا ہے، گھروں میں ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. وہ بیگم چیخ رہی تھی کہ یہ نشہ کر کے آیا تھا اور اس کے ساتھ یہ، لیکن گھر والوں نے خیر وہ بیچ بچاؤ کرا دیا. سال بعد انہی خاتون نے، جن سے یہ واقعہ بتایا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کی، اور جب میں نے انہیں منع کیا کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تو کمرے میں لے گئے، لائٹیں آف کی، گن نکالی، اور جو ہے وہ مجھے وہ جان سے مارنے ہی والے تھے کہ اچانک کوہنی سے کہیں ایسا ہوا کہ کوئی بٹن آن ہو گیا جس سے لائٹ جل اٹھی، اور دروازہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دروازہ جو کہ انہوں نے بند کر دیا تھا کھولا، چیخ ماری، باہر نکلی، اور باہر سے گھر والے بھی آ گئے، اور یوں جان بچی. یعنی وہ کہتے ہیں تقریباً گولی کا رخ ان کی طرف تھا. اب یہ دیکھیں کہ یعنی گھر کے اندر یہ کس طرح کا سین ہوگا. ویری انفارچونیٹ محسن صاحب. اچھا یہ ہر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس گھر میں نشہ ہے، جس گھر میں ذہنی مسائل ہیں، یہ اس گھر کی کہانی ہے. یعنی یہ تو وہ کہانی ہے جو آپ تک آ گئی نا. مطلب جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ایک بڑی اچھی بات کی، اینڈ دیٹس سو ٹرو، کہ یوزلی خواتین جو ہیں وہ انیشیٹو لیتی ہیں، وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، زیادہ تر ہم یہی آبزرو کرتے ہیں. تو یہ تو اس گھر کی کہانی ہے جہاں پہ کہ اب تک آئی، ہمارے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوا. مگر جہاں پہ ذہنی مسئلہ ہے، جہاں پہ جس گھر میں نشے کا مریض ہے، خواہ وہ فیملی کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بس تھوڑا بہت سگریٹ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو سونر لیٹر یہ اس طرح کے انسیڈنٹس وہاں پہ ہوں گے. اینڈ دس از فیکٹ، سائنٹیفکلی پروون کہ یہ وہ بیماری ہے جو کہ پروگریسیو ہے، یعنی ٹائم کے ساتھ بڑھے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا لوڈ ون وہ کسی نشے کا استعمال کر رہا ہے اور اس میں وہ فنکشنل بھی ہے، یعنی سو کالڈ فنکشنلٹی جو فیملی کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ویکینڈ پہ نشہ کرتا ہے یا اگر رات کو اپنے کمرے میں کرتا ہے تو دن میں وہ سارا کام بھی تو کرتا ہے نا. وہ یونیورسٹی جاتا ہے، گھر والوں کا سودا سلف لاتا ہے،
اینڈ ہی از ہیپی، ہی از آل ہیپی، تو ٹھیک ہے، بس آج کل اب کس کس کو روکیں. یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ فیملیز اپنے دل کو دے رہی ہوتی ہیں، جسے ہم نے اسٹارٹ میں ڈینائل کی بات کی تھی نا، یہ ہے وہ ڈینائل جس کے بعد پھر ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اب جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، یعنی 20 سال میں سٹارٹ ہوا اور وہ 22 سال کا ہوا ہے، تو بیماری بھی 22 سال کی ہی ہو گئی ہے. بالکل بیماری کی بھی عمر بڑی ہے، تو تب کیا ہوگا کہ فنکشنالٹی افیکٹ ہو جائے گی اور مسئلے زیادہ ہو جائیں گے. یعنی نشے کا استعمال جو صرف ویکینڈس پہ یا ہفتے میں 1-2 بار ہوتا تھا یا رات کو ہوتا تھا، وہ دن میں بھی ہوگا. اب وہ دوپہر کو بھی آپ کو کرتا نظر آئے گا. اب وہ فنکشنالٹی وہ نہیں رہے گی. سودا سلف، گراسریز، ان چیزوں سے وہ جواب دینا شروع کر دے گا. کانفلکٹس آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی باہر سے بھی ان کے آپ کو شکایات ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر بھی فیملی کو یا لوڈس ون کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی کہیں نہ کہیں ہمارا ہی قصور ہے. یعنی یہ تو ہی واز آل فائن، کیونکہ فیملی جو محسن صاحب جس خواب میں ہوتی ہے نا، خیال میں، وہ 2 سال پہلے والے میں ہوتی ہے. وین ہی واز انٹو ڈرگس بٹ ہی واز فنکشنل. تو ان کے خیال میں ڈرگز آر ناٹ دا ایشو، مینٹل ہیلتھ از ناٹ دا ایشو. ایکچولی ایشو کہیں ہمارے رویوں میں یا سوسائٹی میں یا باقی لوگوں کے اندر ہے. تو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے اور فکس کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور تب تک بیماری مزید زور پکڑ جاتی ہے. 5 ایسی حالتیں ہیں جس میں کہ کسی پیشنٹ کو سائیکیٹرک علامات کے ساتھ ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ 5 حالتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی حالت وہ ہے جس میں کہ کوئی پیشنٹ بہت ایگریسو آپ کو نظر آتا ہے. کوئی پرسن ہے، گھر کا کوئی فرد ہے جو بہت ایگریسو ہے، مار دھاڑ میں جا رہا ہے، وہ فزیکل ایبیوز کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، باہر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتا ہے. اب یہ ایک دماغ کی بدلی ہوئی کیفیت ہے جس کے اندر اس کو باقاعدہ طور پہ ہیلپ کی ضرورت ہے، اور وہ چونکہ ہیلپ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو اس کو علاج کے لیے داخل کرنا پڑے گا. دوسری وہ حالت ہے جس میں کہ کوئی شخص ایسے خیالات میں چلا گیا ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی کوئی ہستی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے، وہ ایک سپر پاور سی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ وہ رسکس ہیں جس کے نتیجہ میں بہت بڑے بڑے کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ پرسن بھی جو دماغ اور ایون بلیسفیمی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اور خود کوئی دعوے بھی کر رہا ہے. یہ وہ حالت ہے جس کے اندر اس مریض کو داخل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تیسری ایک حالت وہ ہے جس کے اندر کوئی شخص اپنی زندگی کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے. وہ سوئسائڈل اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ مرنے کی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے، وہ مایوسی کے ایسے ایونٹس کریٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے لگتا ہے کہ اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ اپنے آپ کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا لے گا. تو ایسی حالت میں بھی پھر اس کو داخل کرنے کی، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک چوتھی جو حالت ہے جس میں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی فرد، کہ دوسرے میرے دشمن ہیں. وہ دوسروں کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، میرے کھانے میں کوئی چیزیں ملائی جا رہی ہیں، مجھے زہر دینے کی کوئی کوشش کر رہا ہے. گھر کے اندر کا بندہ، کوئی گھر بیوی یا گھر والوں میں سے کوئی یا باہر کے کوئی لوگ ہیں جو میرے دشمن ہو گئے ہیں. وہ کیمرے لگاتا ہے، وہ ویپنز خریدتا ہے، وہ چپکے نظر رکھنا شروع کر رہا ہے. دوسروں کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور وہ باہر تانکا جھانکی، ارد گرد اس کو اڑوس پڑوس ہر طرف سے یہی لگتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. یہ بھی وہ حالت ہے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھ رہا، تو وہ ایسے مریض کو پھر کوئی بڑے نقصان سے پہلے داخل کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے ایک جو حالت ہے جس کے اندر کوئی پیشنٹ دوائیاں لے رہا ہے کافی عرصے سے. یہ پانچویں وہ حالت ہے کہ جس میں کہ کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ڈکلیئرڈ ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا. یعنی دوائیاں چل رہی تھیں کافی عرصے سے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، پھر بھی وہی دوائیاں چل رہی ہیں. اب کیا ہے کہ ایسے پیشنٹ کو لائف سٹائل چینج تو ان سب کو ہی چاہیے، پر اس پیشنٹ کو بھی جو کوئی بظاہر کوئی کرائسس پیدا نہیں کر رہا، اس کو علاج کے لیے داخل اس لیے کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کہاں کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہے. دوائیوں کو ریوائز کرنا ہے،
پھر اس کے علاوہ اس کے لائف سٹائل چینج پر کیا کام کرنا ہے. اچھا, ایڈمیشن کے ساتھ جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح کا ایڈمیشن نہیں ہے کہ جس میں کسی دوسری بیماری کے ساتھ جب پیشنٹ داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں, اس کو انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں, اس کو کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, یا وہ اس کو کوئی جسمانی طور پہ اس کی کوئی سرجیکل پروسیجر نہیں ہے. یہ ایڈمیشن تو صرف یوں ہے کہ چونکہ وہ آمادہ نہیں ہے نا علاج کے لیے, مدد کے لیے, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا اسے اپنی حالت کا, تو گھر والوں نے فیصلہ جب کیا تو اس فیصلہ کرنے کی ضرورت کے نتیجہ میں جو اس کی دوائیاں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کوئی ایک دو دفعہ اس کو کوئی انجیکٹیبلز کی ضرورت ہو جو کہ جیسے اثر کرنا شروع کرتے ہیں, جو کہ دماغ کے اندر جو ایگریشن والے کیمیکلز ہیں ان کو بلاک کرنے والی دوائی ہوتی ہے, اور اس کے اثر کے پورا ہونے سے پہلے ہی پیشنٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے پیشنٹ بات چیت سننے کے قابل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اورل میڈیکیشن پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس دوران پھر اس کے ساتھ بات چیت سے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں مدد ملتی ہے. اچھا, اب اس علاج کے اندر سب سے پہلا جب یہ فیصلہ ہوتا ہے نا کسی مریض کو جو کہ علاج کے لیے آمادہ نہیں ہے اس کو داخل کرنے کا, تو فیملی کے ساتھ بات چیت, جو نوٹس کر رہا ہے نا گھر کے جو لوگ, یہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے اور وہ ماہرین سے ملاقات کریں گے اور وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ صورتحال ہے. اس میں یہ بعض اوقات لوگ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ وہ مریض جو کہ ہیلپ جس کو چاہیے, جو نقصان پہنچا رہا ہے, جسے پتہ نہیں چل رہا, جس کی حالت خراب ہے, وہ آمادہ نہیں ہے, تو پھر انتظار کرتے رہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا. لیکن اس کی طرف سے تو فیصلہ نہیں آئے گا, فیصلہ کریں گے فیملی ممبرز. سو ماہرین سے مشورے سے راستے ملیں گے کہ کیسے کیا کیا سٹیپس ہیں جن کی مدد سے اس طرح کے پیشنٹ کو اگر ضرورت ہے تو پھر اگر وہ خود اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہا تو فیملی فیصلہ کرے اور اس پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے. اسی طرح یہ خاص بات ہے کہ وہ مریض سب سے پہلے جو اس کے اندر بہتری آئے گی وہ آئے گی کہ جب وہ ہاسپٹل میں شفٹ ہوگا تو وہ اس کا ایگریشن تھم جائے گا, وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی جو شدت ہے وہ شدت ٹوٹ جائے گی, کیونکہ فوری طور پہ جو میڈیسنز ہیں وہ انجیکٹیبل یا اورل میڈیکیشن کی صورت میں اس کے اندر ایک طوفان جو آیا وہ تھم جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں آ جائے گا. گھر پہ جب وہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے تو ان کو دیکھ کے اس کے جذبات بھڑک رہے ہیں جس کے ساتھ اس کی پرانی وابستگی ہے, تعلق ہے, یادیں ہیں, میموریز ہیں, وہ ان لوگوں کو کے قابو نہیں آ رہا اور وہاں وہ زیادہ شدت میں ہے. جبکہ جو ہاسپٹل کا عملہ ہے جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں ڈاکٹرز اور پروفیشنلز اس کام کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ پرووک نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایسے الفاظ نہیں بول رہے ہوتے جس سے اس مریض کو اور غصہ آئے, جس کے نتیجہ میں مریض کا سب سے پہلے سیکیور اینڈ سیف انوائرمنٹ میں آ جانے سے طوفان تھم جاتا ہے. بیماری کی تشخیص ہوتی ہے, آخر وجہ کیا ہے. سائیکیٹرک ان ساری حالتوں کے پیچھے بہت بڑی وجہ ڈرگز کا استعمال, کیونکہ کسی کی بیماری میں اور زیادہ شدت اور تڑکا لگ جاتا ہے جب وہ ڈرگز کا استعمال, خاص طور پہ اسٹیمولنٹس کا استعمال جیسے کرتے ہیں یا الکوہل کے استعمال میں, باقی تمام نشوں میں. تو کیا کرنا ہے کہ جب پیشنٹ داخل ہوا, تشخیص ہوئی, پتہ چلا, ٹیسٹ ہوئے, دوائیاں شروع ہو گئیں, اب کیا رول آ گیا؟ اب آ گیا سائیکو تھراپی کا رول, جس میں کہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اپنی تھراپیز 1-to-1 تھراپی کے ذریعے, گروپ تھراپی کے ذریعے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ایسے الفاظ میں, جن الفاظ کے ساتھ اس کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہو, وہ سب سے پہلے تو کمفرٹیبل ہو جائے, بات چیت سننے کے لیے تھوڑا کنیکٹ ہونے لگے, ماحول میں بیٹھ کے باقی لوگوں کو بھی جب وہ دیکھے گروپ تھراپی میں تو وہ لوگ بھی پیشنٹ آرام سے بات سن رہے ہیں تو یہ بھی سننا شروع کر دیتا ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں, روزانہ تو فیملی سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ٹریننگ کے ساتھ ہوتی ہے, تو فیملی بھی سیکھ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ اسے ایسی بات بھی کہہ دیتے تھے جس سے غصہ آتا تھا مریض کو, بھڑک اٹھتا تھا. اب کہ فیملی سنبھل کر اسے بیمار سمجھ کر اس کی بیماری کو پہچان کر بات کر رہی ہے, اور چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. روزانہ ملاقات آہستہ آہستہ پیشنٹ کے اندر آنے والی بہتری ریئلائزیشن پیدا کرتی ہے, اور پھر پہچان ہوتی ہے مریض کو کہ دراصل وہ جس بیماری میں گھر گیا تھا, بیماری نے ہوش اڑا دیے تھے, اب وہ واپس اپنی ایک نارمل برین کیمسٹری پر آ رہا ہے. جی. اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اسے تو ایک بیماری کے شدید حملے کا سامنا تھا. جی جی. چنانچہ
جی وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو کے، اور پھر جب اسے ایک اچھی صحت مند زندگی کا ذائقہ ملتا ہے تو وہ بھی سکون پاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ان بیماریوں میں سب سے زیادہ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ خود مریض ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب۔ اور اس میں ایسا بھی ہے کہ جیسے فیملیز کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ جیسے آئی نو اے پیشنٹ جن کو 1 سال تک گھر میں گیٹ پہ لاک لگا کے گھر میں، مطلب ہی واز جسٹ فری، مگر مین گیٹ پہ لاک تھا، صرف ایسے ہی اسی لیے رکھا گیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہی ول بی فائن، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ بیماری ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ کچھ اس کو نظر لگ گئی ہے، یا بس یہ اللہ سے دور ہو گیا ہے، اور اس پہ جو بھی ہمارے یہاں پہ کامن سینس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے تھے۔ جیسے فیملی کو پتہ چلا اور مریض علاج میں آیا، مریض کو داخلے کی ضرورت تھی تو ظاہر ہے اسے داخل کیا گیا، تو اس کے بعد پیشنٹ نے یہ بتایا کہ میں خود یہ کہتا تھا کہ کوئی ایسا میریکل ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یعنی جب مجھے آوازیں سنائی دیتی تھیں کانوں میں یا لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے تو مجھے وحشت ہوتی تھی، سب سے زیادہ خوف خود ہوتا تھا۔ ابھی محسن صاحب نے بہت اچھے سے خوبصورتی سے وہ سارے 5 طریقے آپ کو بتائے، جس میں کہ اور کوئی باقی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم کسی کامن سینس سے مریض کو ٹریٹ کریں، بلکہ اس میں داخلے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ مریض کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو نہ صرف علاج دوائیاں بلکہ اس کو اس کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، سونے جاگنے کی روٹین اسٹیبلشڈ ہوتی ہے، ہیلدی لائف سٹائل اس کا اسٹیبلشڈ ہوتا ہے جو کہ کمپرومائز ہو چکا ہوتا ہے ایکٹیو ایلنس کے اندر۔ مین وائل جو فیملی ہے وہ اس کو مینیج کرنا بھی سیکھ لیتی ہیں فائنلی۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب فیملی سیکھ جاتی ہے اور فیملی ایک تھراپیوٹک فیملی بن جاتی ہے تو اب کہ وہ وہی رول ادا کر رہی ہے جو ہاسپٹل میں تھراپسٹ کر رہا ہے، کیونکہ فیملی 100 ڈیز کے اندر وہ سارے طریقے بآسانی اس لیے سیکھ کر تیار ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تو صرف ایک پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ اب جو تھراپسٹ ہے اس نے تو بے شمار مریضوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک مریض کو ڈیل کرنے کے لیے 100 دن کے اندر اگر کوئی فیملی 50 دفعہ سے زیادہ ایسے سیشنز اور ٹریننگز کے فیز سے گزرتی ہے تو وہ بہت اچھا سیکھ سکتی ہے۔ ایسا میٹیریل بھی دیا جاتا ہے، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن سے ان کو تھراپیوٹک گائیڈ لائن سے وہ آراستہ ہو کر تو بالکل ایک تھراپسٹ والے ہی انداز سے تھراپیوٹک فیملی ممبر بن کے اس پیشنٹ کو انہی گائیڈ لائن کے مطابق ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ پھر فالو اپ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کے بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے کہ پہلے اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہے تو فالو اپ تو چل ہی رہا ہے۔ یہی بات ایکچولی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیر دا سرٹن ٹائپس آف النیسز، اور جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں یا نشے کی جو بیماری ہے، اٹس اے پرائمری کرونک اینڈ پروگریسو ڈیزیز، یعنی یہ کرونک ہے، اٹ ول بی ریمین دیئر، زندگی کی آخری سانس تک بیماری جسم سے کہیں نہیں جائے گی، اٹس ناٹ کیوریبل، اٹس اے مینیجیبل ڈیزیز۔ اب جو مینیجیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے اندر فیملی کی جتنی انسائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جتنی فیملیز تھراپیوٹک ہوتی ہیں اور وہ رسپانسبلٹیز لیتی ہیں مینیج کرنے کی، اتنی ہی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فیملیز کا یہ کانسیپٹ ہے یا جنرلی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ علاج میں آنے کا مقصد صرف ہاسپٹل تک ہی محدود ہے یا ریہیبلیٹیشن سینٹر تک ہی یا صرف جو تھراپسٹ ہے اس کے کلینک تک ہی، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسی وجہ سے بھی پھر مسائل بار بار آتے ہیں اور لوگ اس طرح کی بھی مسٹیکن بلیفز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں کہ علاج صحیح نہیں ہوا یا علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ علاج تو ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اس کے بعد جو مینیجیبلٹی ہے وہ نہیں ہو پاتی، فالو اپس نہیں ہو پاتے ہیں، ریویو نہیں ہوتی میڈیسنس دوبارہ کب بڑھنے چھوڑنے کم کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں مس ہوتی ہیں تو مسئلہ واپس آ جاتا ہے۔ کیونکہ جو کرونک بیماریاں ہیں وہ ان کو جتنے اچھے سے آپ مینیج کریں گے، جیسے ڈائبٹیز محسن صاحب یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ ڈیزیزز جن میں فالو اپ ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ہارٹ پیشنٹ کے پاس جائیں اور آپ اس کو فالو اپ پہ جائیں تو جو پرسکرپشن آپ کو دیتا ہے اس کے نیچے سے ایک پرنٹڈ لائن ہوتی ہے کہ اب آپ نے 2 ماہ کے بعد فلاں تاریخ فلاں دن کو دوبارہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از آن گوئنگ پروسیس، کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل بھی کچھ ایسے ہی ہیں جس میں آپ نے ایک ریگولر فالو اپ چیک اپ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، مگر آپ کی زندگی، کچھ لوگ کہتے ہیں تو اب کیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا،
تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، ہیلدی ہوں گے، زیادہ فنکشنل ہو جائیں گے، مگر اس میں فالو اپس پھر بھی ریکوائرڈ رہیں گے. جیسے کسی بھی ڈائبیٹک کو 400 شوگر 600 شوگر کے بعد جب وہ ایک نارمل HbA1c میں آ جاتے ہیں رینج میں 5.5 میں یا 6 میں، تو اس کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہی ول اسٹاپ ٹیکنگ کیئر آف ہمسیلف. He'll continue take care of himself, he'll continue to visit to the doctor's consultant and he'll continue to follow the same dietary patterns. مگر یہ ہے کہ وہ مزید ہیلدی ہو جائیں گے، فنکشنل ہو جائیں گے. یہاں پہ بھی کچھ محسن صاحب اکثر لوگ علاج شروع ہی صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ جو جاری رہنے والی اسٹیٹمنٹ ہے نا فالو اپ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے ہی ٹھیک ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاری رہتے کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے. علاج کون کون سے علاج ہیں جنہیں جاری رکھنے میں ہی مریض کی بہتری اور گھر والوں کی فلاح ہے. تو جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں یا نشے کی بیماری ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے. جیسے ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ شکل بدل جاتی ہے علاج کی. یعنی جب مریض داخلے میں آتا ہے تو پھر یہ ایک شکل ہے علاج کی جس میں کہ ہم فیملی کو مدد دینا سکھاتے ہیں، اور دوسری شکل میں پھر فیملی مریض کو مدد لینا سکھاتی ہے. شکل بدلتی ہے، مریض گھر سے پہلے ہاسپٹل آتا ہے، پھر ہاسپٹل سے واپس گھر چلا جاتا ہے. تب تک گھر والے جو ہیں وہ بہت زیادہ انسائٹ فل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر علاج جاری رہتا ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اور ہم واپس آئیں گے بریک سے تو آپ سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نمبر بھی بتائیں مجھے. 0300-741-3639 پر آپ آئیے گا اپنے میسج کے ساتھ، ایک واٹس ایپ کر دیجیے گا، اور آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں کال پر بات کرنے کے لیے ان کو ہم خود کال پر اپنے ساتھ شو پر شامل کریں گے. اس کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں محسن نواز اور میرے ساتھ ہیں جہاں آرا رانا. سارے جہان تک پہنچتی ہماری یہ آواز لوگوں کے احساسات اور خیالات پر اثر انداز ہوتی، وہ ریسرچز، وہ باتیں جس کے بارے میں آج کی دنیا بات کر رہی ہے. بات کرنا مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم ہے. سو بات کیجئے، اور بات کرتے ہوئے بس یہ احتیاط کیجئے کہ آپ کی جو بات ہے وہ دوسرے کو سوچ کی دعوت دے، احساس کی دعوت دے، اس کو ڈیفینسو نہ بنا دے، اس پر تانا زنی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر احساس اور خیال کو ایسی دعوت کی صورت بن جائے کہ جس کے نتیجہ میں وہ اپنے مکالمے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. جب کوئی مکالمہ کرنے لگتا ہے، ڈائلاگ پر آ جاتا ہے، تو دنیا میں سب مسئلوں کے حل میں جو پہلی چیز ہے وہ ڈائلاگ ہے. آپ دیکھیں کہ کلام ہی سے برکت ہے. بالکل بالکل. یعنی اللہ نے بھی کلام کیا اور انسان کو بتا دیا کہ وہ پڑھنا شروع کرے. بالکل ایسے. اور انسان نے پڑھنا شروع کیا. اور دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں محسن صاحب جو کہ بات چیت سے حل نہ کیا جا سکتا. ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے. تو بات کرنے کی بات ہو رہی ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سلیم نور صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر اللہ کا شکر، بہترین، فرسٹ کلاس. آپ سنائے گا؟ بہترین. میں اپنے ناظرین کو شیئر کروں گا کہ سلیم نور صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ برس ہا برس سے شوبز کے ساتھ وابستہ ہیں. ایونٹ آرگنائزر تو ہیں ہی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ. ابھی یعنی کوئی ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں کافی دھوم مچاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سکرپٹ رائٹنگ میں، ایکٹنگ میں اور بڑے بڑے ان اسکالرس کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں جنہوں نے اس شوبز کی دنیا میں اور ڈرامہ میں، آرٹ میں بہت نام کمایا، اور جن کو آپ آج ایک استاد کی حیثیت سے دیکھتے، سنتے، مانتے ہیں. یہ ان کے ساتھ کام میں شریک رہے ہیں. تو سلیم نور صاحب آپ یہ بتائیے گا، آج بھی ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں اور ماضی کا بھی ایک ڈرامہ تھا، وہ ایک دور وارث کا بھی تھا، اور آج کا ڈرامہ بھی ہے. تو آپ نے چونکہ ایک بہت وسیع دور دیکھا ہے، آپ نے اداکاروں کو اداکاری کی تیاری کرتے دیکھا ہے، آپ نے سکرپٹ رائٹرز کو سکرپٹ لکھتے دیکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کئی رائٹرز کو ایسے آئیڈیاز بھی دیے کہ آپ کے آئیڈیاز پر وہ ڈراماز لکھے گئے.
تو آپ یہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ گو کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، لیکن میں آپ کی ایک طائرانہ جو نظر ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ڈالیں. جی بہت شکریہ محسن بھائی. ٹاپک تو ہمارا بہت وسیع اور عریض ہے، جس میں بات کریں تو میرا خیال ہے منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت ہمارے ڈرامہ انڈسٹریز میں. جو ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہم نے اشفاق صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کا اسکرپٹ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے امجد اسلام امجد کا دیکھا ہے، اصغر ندیم سید صاحب کا دیکھا ہے، جمیل ملک صاحب کا دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈرامے کو زندگی دی. اور پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو پتا ہے ایک ہی چینل تھا، اور اس پہ بڑے نامور لوگ، اسکرپٹ رائٹر، ڈرامہ نگار اور یہ سب ہدایت کار کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے. آج کل کے دور میں ٹھیک ہے ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت کا ڈرامہ جو اشفاق صاحب ڈرامہ لکھتے تھے، ڈرامہ اشفاق صاحب کا ڈرامہ یہ تھا جی، جب وہ کچھ سین کریٹ کر رہے ہوتے نا، اگر وہ گاؤں کا کریکٹ ہے اور اس کے بعد آگے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد وہ گاؤں کی اس پگڈنڈی پہ گاڑی جا رہی ہے، سڑک پہ جا رہی ہے، اور آگے جائیں گے تو 2 میل کے بعد آپ کے بائیں ہاتھ پہ ایک برگد کا درخت ہے، اگر اس کے نیچے ایک پانی کا سگنلز کا پرابلم یہ اس کے بچے ہوتی تھی، تو جو فکرہ بھی آپ دیکھ لیں. جی 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 وہ کچھ آواز بیچ میں بریک ہو رہی تھی. جی جی آپ پلیز بات کیجئے. جی وہ ایکچولی وہ ساری اس کی جو صنف ہوتی تھی کریکٹرائزیشن، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بنت ہوتی تھی ڈرامے کی، تو بڑی کمال ہوتی تھی. آج کل ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈرامہ آرٹسٹ آتے تھے، ریڈنگ کرتے تھے. اچھا، ریڈنگ کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک ریہرسلز ہوتی تھی، جو اکثر پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اثاثہ ہے ڈرامہ، کیونکہ اس ڈرامے میں پی ٹی وی نے بہت نام کمایا، اور بڑے بڑے آرٹسٹ آج جتنے بڑے جو پرائڈ آف پرفارمنسز جتنے بڑے نام ہیں، یہ سب پی ٹی وی کی ہی پروڈکٹ ہے. اور آگے ان کے بچے ماشاءاللہ آج کل یہ ساری انڈسٹری جو کام کر رہی ہے، آصف رضا میر کے بچے ہیں، وسیم عباس کے بیٹے کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے آرٹسٹوں کے، جوید شیخ ان کی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، یہ ساری فیملیاں اب جو ان کے بچے، یہ سب وہ یہ پی ٹی وی کی پروڈکٹ ہے. اور اس ڈرامے میں اور اس ڈرامے میں یہ کہ آج کا دور ہے، جدت کا دور ہے، چیزیں لیٹسٹ آ گئی، ٹیکنالوجی جدید آ گئی، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے رولز بہت سارے ہو گئے. اب جو ڈرامہ اور اس ڈرامے میں لکھنے میں بھی بہت فرق ہے. آپ کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں محسن بھائی؟ آپ دیکھیں، آپ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈائلاگ اور چیزیں ڈرامہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، معیار اور چیزوں میں فرق ہے. خیر آج کل کیونکہ ٹولز ڈیفینیٹ، سوشل میڈیا، آج کل ڈرامے ہم سمجھتے تھے کہ جب ڈرامہ چلتا تھا رات کو اگلے دن ہم نے آنا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون ایکٹر جو ہے نا وہ سپر سٹار ہے اور وہ ہیرو بن جاتا. ایک چھوٹی سی انسرٹ آتی تھی ڈرامے کو، لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے. آج کل ویوز کا دور ہے جی، اس کے 2 لاکھ ویوز ہیں جی، 5 لاکھ ویوز ہیں جی، 10 لاکھ ویوز ہیں جی، اس بندے کو زیادہ کیٹاگرائز کیا جاتا ہے. لیکن عام پبلک میں اس کی وہ والی ورتھ نہیں ہوتی جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ، آپ اس کے فیس بک پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، اس کو زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں. فزیکلی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ آرٹسٹ وہ ہے جو سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے. زندگی وہ ہے جو سکرین پہ، خواہ وہ رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، ایکٹر ہے، کوئی بھی ہے، سکرین پہ ہے تو وہ زندہ ہے، سکرین سے آؤٹ ہے تو وہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈرامے میں رائٹر، اسکرپٹ رائٹنگ میں، ایکٹنگ میں اب بہت سارے فلاز بھی ہیں، چیزیں ہو بھی رہی ہیں دیکھنے کو. آج کل کی دنیا، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج کا ڈرامہ بہت بڑا، اس کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، پہلے کاسٹ بہت زیادہ ہے، کاسٹ بہت ہے، بڑی 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 کاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے اداکار ہوتے ہیں، بہت ساری اس میں، یعنی کہ خاص جگہوں پر پتہ نہیں کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں، دوسرے کنٹری میں جا کے شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ. لیکن اس کے اندر جو وہ یادگار ہونے کا پہلو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی جیسے آپ کی بات سے اس کی وجہ جی 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 اس کی وجہ محسن بھائی کہ اب جو ہمارا کام ہے نا، دیکھیں اب ہوتا یہ کہ 3 کریکٹر، ہم فرض کو ایک سین ہے تو اس میں 3 لوگ چاہیے. تو اب ہر بندہ اتنا بزی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس ڈیٹ پہ اویلیبل ہے، 2 بندے اویلیبل نہیں ہے. اچھا ایک بندہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس بندے کو بلاؤ، 2 کریکٹر ہم ویسے مائنس کھڑے کر دیں گے، تو پوائنٹ آف ویو لے کے آپ اپنے ڈائلاگس بولیں اور آپ جائیں. اس کے بعد پھر وہ 2 آئیں گے کہ وہ اپنا ڈائلاگ بولیں گے اس کریکٹر کے سامنے نا. تو وہ دیکھیں جو ہمارا وقت ہوتا تھا نا، کٹ ٹو کٹ آپ بول رہے ہیں، اس کا ریئیکشن میں دوسرا آرٹسٹ دے رہا،
शॉट, अब मास्टर शॉट वो होता है जिसमें तीनों कैरेक्टर को हम एस्टेब्लिश करते हैं। सिंगल शॉट ये है कि सिंगल सलीम नूर का शॉट है, सिंगल में मोहसिन साहब हैं, या आपके साथ जो हमारी मेहमान जहारा जी आपके जी साथ बैठे हैं जी, हाँ साहब बैठे हैं, तो वो बैठी हैं। अगर आप बैठे हैं तो 2 शॉट में बैठे हैं, अगर मैं बैठा होता तो 3 शॉट बन जाना था। अब हुआ ये है कि जहारा अवेलेबल है, सलीम और मोहसिन साहब नहीं है, तो लिहाजा इनका शॉट ले लें। अब वो किस तरह वो परफेक्शन आएगी, किस तरह वो कट टू कट रिएक्शन आएगा, वो नहीं है जी, वो नेचुरल नहीं है, उसकी वजह से हम वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं बनती। हमारे जो पहले डायरेक्टर थे पीटीवी के, वो जब फ्रेम खोलते थे ना तो मास्टर शॉट से खोलते थे, जिसमें एस्टेब्लिश करते थे कि हमारा सेट क्या है, हमारे कैरेक्टर कितने बैठे हुए हैं। अब आप गौर कीजिएगा के बाद, बल्कि आप तो खैर हमारे साथी में से हैं, आपने तो बहुत काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो आप देखिएगा कि अब सिंगल कैरेक्टर जो है ना वो कट टू कट चल रहा होता है। बहुत होगी डेट, अगर 2 आर्टिस्ट मिल गए हैं तो वो बड़ा अच्छा सीन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही हो रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आप दोनों अवेलेबल, आपके शॉट ले लिए, मैं जिस डेट पे आऊं मेरे साथ उन्होंने 20-50 शोज इकट्ठे ही उन्होंने सेट निकाले और मेरे सारे उन्होंने शॉट अपने करके सीन मुझे मुकम्मल फारिग कर दिया। तो फिर किस तरह परफेक्शन और चीजें आपको पता है, फिर वो फर्क तो आता है ना। आपकी बात से मुझे ये भी याद आया कि जैसे पुराने जमाने में जब मौसीकी तैयार होती थी तो पहले गाना लिखा जाता था और फिर वो कंपोज किया जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि धुन पहले बनने लगी और फिर उसके मुताबिक जो गीत निगार हैं वो गीत लिखने लगे, यानी उनको फिर उस सांचे के अंदर रहते हुए उस गीत को ढालना होता था, जिसमें आप देखें कि गीत की जो तासीर है या उसकी खूबसूरती है वो पिछले नगमों को वो नहीं रह जाता, क्योंकि आपने शायर को पाबंद कर दिया कि इस म्यूजिक के सांचे में ढालनी है आपने अपनी शायरी। बिल्कुल मोहसिन भाई, ऐसे ही होता था। हमने बहुत सारी फिल्मों के गीत देखे हैं कि राइटर को जब बुलाया जाता था ना तो उनको सिचुएशन दी जाती थी, उनको बताया जाता था कि इस वक्त ये इसका पहला सीन है, इसके बाद गाना है और इस गाने के बाद सीन ये है। अब ब्रैकेट में उसको शायर को आप बाउंड कर देते थे, वो उसी पैराए में वो चीज लिखता था, उससे बाहर वो नहीं निकलता था, वो जाता ही नहीं था, उसको इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि हमने सिचुएशन दी हुई है, फिल्म की कहानी सुनाई, उसको बता दिया कि ये सैड सॉन्ग है, या ये फर्ज करें अगर कोई तोइफ का कोठा है तो उसका ये सिचुएशन है, ये बंदा इस तरह आया और इस तरह, अगर लव सॉन्ग है तो ये पार के इससे पहले ये सिचुएशन है, तो आपने ये, तो आप देखें क्या यादगार नगमे बने और क्या चीजें बनी। अब सिचुएशन का लोगों को बता, आजकल जो म्यूजिक हो रहा है, पहले हमने देखा है कि पहले मैडम नूर जहां, नहीद अख्तर साहबा, महनाज साहब, हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, पहले ये सारा इकट्ठा ही काम था। पहले ट्रैक बन जाते, बाद में मिक्सिंग, पहले इकट्ठे होते थे, पहले टेक में सब इकट्ठे ही गा रहे होते थे, जिंदा भी इकट्ठा बजता था जी और साथ वो मिक्स हो रहा था। फिर थोड़ी सी जिद्दत आई, जदीद दौर आया, ट्रैक बनना शुरू हो गया और उसके बाद आके वो मिक्स करवा देती थी। अब तो खैर भाईजान अब बात ही छोड़ देना, अब तो एक एक लफ्ज और एक एक लाइन सिंगर आके गाता है, वो चला जाता है, उसके बाद वो अरेंजर होते हैं। अब तो म्यूजिक डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पता है आपको कितना बड़ा, ये क्यों गाना हिट नहीं होता? उसकी वजह ये है कि आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रह गया, अब अरेंजर है। अरेंजर क्या करते हैं, वो आप उनके पास जाते हैं, सर मैं गाना बनाना, वो क्या करता है, वो 2 उधर से उठाता है, 2 उधर से उठा, उधर से लूप बना, उसके बाद आपको कहता है ठीक है जी। शायरी भी उधर ही बैठ के वो कहता है, शायर वो सिंगर जो होता है कहता है जी मैंने खुद गाना लिखा हुआ, अच्छा आ जाओ जी बैठे हैं जी। वो जनाब अब उसको सांचे में डालता है और सारा, अब वो लाइव म्यूजिक खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, अब सिर्फ एक कीबोर्ड है, वहीं पे सारा गाना निकल रहा है। जी 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 ये आपने इतने ज़बरदस्त हकायक पेश किए हैं, तो दिल तो ये चाहता है कि इस पे ढेरों ढेर बातें हों, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो कीमती बातें हैं जिसमें से एक बेहतरीन तख्लीक के लिए वो जो अर्क रेजी थी जो कि नापैद है इस दौर में, ये उसकी बातें हैं। सलीम नूर साहब, आप तो अपनी ज़ात में माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास एक बड़ा वसी व अरीज़ मुशाहिदा है, और मैं चाहूँगा कि किसी वक्त हम आपसे और ज़्यादा तफसील से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो खुश रहिए, शादोआबाद रहिए, और इंशाल्लाह हम राब्ते में हैं और दोबारा हम बात करेंगे। सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। बड़ी बेहतरीन बातचीत, ऑब्जर्वेशन सर की बहुत अच्छी थी ऑब्वियसली। मगर मुझे मैं एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था जी कि जब भी हम ऐसी गुफ्तगू मैं अक्सर सुनती हूँ जिसमें बताया जाता है कि जो पिछला दौर था
اس میں ذرا کام بہترین تھا، بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا تھا سچویشنس کو بھی، ریئلٹی فیکٹ بیس تھا. تو جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے دور میں جو کام ہے اس میں زیادہ جدت ہے، ایکوپمنٹ زیادہ ہیں. دیکھیں پھر اویلیبلٹی کے اوپر بھی، جیسے پہلے اکثر سننے میں آتا تھا کہ فلانی جو پروڈیوسر ڈائریکٹر کی فلم تاخیر کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ جو فلم کی ہیروئن یا کوئی ایکٹر تھا وہ کسی وجہ سے بیمار ہے تو وہ نہیں. تو اب آج کل کے دور میں جیسے ابھی بتا رہے تھے یہ ہمارے کالر کے، ایک ہی دن جو اویلیبلٹی ہے تو سارے شوٹس لے لیے. تو میرا خیال ہے کہ آج مطلب میرے ذہن میں دیٹس مائی اوپینین کہ آج کل کے دور میں تو بلکہ زیادہ بہترین کام ہے، سہولیات زیادہ ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آسانیاں زیادہ ہیں، تاثیر کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہے ان آسانیوں کی وجہ سے. جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کو شوٹ کر لیا نا، میں اویلیبل نہیں ہوں، آپ کو علیحدہ ریکارڈ کر لیا. اب میں جب اویلیبل ہوا تو مجھے بھی ریکارڈ کر لیا. تو جب میں اور آپ پھر اکٹھے دکھائے جائیں گے تو ہماری بات کے اندر ریئلٹی تو یہی ہے کہ ہم نے الگ الگ بات کی ہوئی ہے نا، یعنی ہم اکٹھے نہیں بیٹھے لیکن بات ہم نے الگ الگ کی ہوئی ہے. پر اس وقت جب اس کی مکسنگ کی گئی تو مکسنگ میں کہیں کوئی نہ کوئی بہت مائنر لیول پہ فرق تو رہ ہی جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں، اور یعنی اب اس میں آسانیاں، جیسے ابھی انہوں نے بڑی اہم بات کہی کہ جو میوزک ڈائریکٹر کا جو رول تھا یا میوزیشین کا ایک جو رول تھا وہ اس وقت ارینجر کے رول میں کنورٹ ہو گیا. یعنی ارینجر کیا ہے کہ اس نے ادھر سے ٹکڑا اٹھا، ادھر سے اٹھا، یہ لوپ کر، وہ سارا کچھ یعنی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو وہ جو یعنی ایک موسیقار کا جو کام تھا نا وہ اس وقت کہیں بیچ میں کمپرومائز ہی ہو گیا یا کہیں غائب ہی ہو گیا. بلکہ مجھے لگتا ہے موسیقار کا بھی جو کام ہے وہ اے آئی لے لے گی بہت جلدی میں، بہتر سے بہتر میوزک پروڈیوس کرے گی. ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ابھی بہت سارے کام جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے لے لی ہیں اپنے ذمے. تو آگے چل کے بس مجھے لگتا ہے کہ جو رائٹر ہوگا وہ اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ اے آئی کو دے گا اور وہ پروڈیوس کر کے دے دے گا. بلکہ رائٹر بھی نہ پید ہو جائیں گے محسن صاحب، وہ بھی تو اے آئی سے لے ہی رہے ہیں بہت سارے لوگ. جو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک میرا گمان ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، انسان کرۂ ارض سے کہیں جانے والا نہیں ہے. انسان بڑی پاورفل ہستی ہے. وہ کوئی اور کام کرے گا، پھر انسان کچھ اور انوینٹ کرے گا اے آئی سے زیادہ کوئی چیز. دیکھیں اے آئی بھی تو انسان نے ایجاد کی نا، اپنی سہولت کے لیے انسان نے ہی تیار کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول، انسان اتنا بھی معصوم نہیں ہے کہ اپنے سارے کنٹرول دوسرے کو، انسان تو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور کرنا جانتا بھی ہے. فی الحال تو ہیومن جو ہیں دے آر انجوائنگ دا نیو انوینشنس. ایسا ہی ہے نا، ہمارے سمیت ہم سب کے سب کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر آتی ہے تو ہم سب اسے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. یعنی جب ہم بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ اب اگین دیٹس مائی اوپینین، مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، اور کہیں واپس فارغ اور کہیں واپس وہ پھر کاشتکاری کی طرف ہی نہ چلے جائیں گا. اچھی بات کہی آپ نے، ہاں، کہ سارا کام تو مشینیں کر رہی ہیں، تو پھر ہم کھیتوں میں واپس جاتے ہیں، انسان اپنے ہاتھوں سے پھر دوبارہ سے وہ سب یعنی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھی ہے دی اینڈ کی طرف، تو وہ انسان جو زمینوں سے نکلا تھا، وہی بیجی سے نکلا تھا، تو وہ واپس کہیں کھیتوں کھلیانوں میں نہ چلا جائے. خود ہی وہ بڑھائی وہ بنا رہے ہوں اور جو دوسرے لوہار ہے وہ لویا، انسان پھر ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. کیونکہ کام تو انسان کو چاہیے نا، مصروفیت اس کو چاہیے، اور مصروفیت جو ہے وہ انسان کے اندر بیسیکلی پلیئر کو بھی جنریٹ کرتی ہے. اور بریک بھی میرا خیال ہے محسن صاحب پلیئر جنریٹ کرتی ہے یا نہیں؟ آپ بریک بالکل ہم لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے شو کا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. یہ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شو آپ کے لیے پیش ہو رہا ہے ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے، اور یہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. میرے ساتھ ہے محسن نواز اور میں ہوں جہاں آرا. یہ دونوں کا جو تعارف آپ تک پہنچا ہے، میں نے کہا بہت میرے اوپر، میرے کندھوں پہ بوجھ ہو گیا ہے. شو کے سٹارٹ سے ہی محسن صاحب تعارف کرائے جاتے ہیں ہر بریک کے بعد، تو تھوڑی سی ذمہ داری میں لے لوں. آپ نے جس کمال ذمہ داری کے ساتھ یہ ذمہ داری لی ہے نا، ہاں، وہ اس کا جواب نہیں. اس پہ ہماری آئندہ کئی نسلیں اس کو یاد رکھیں گی.
شوبز کے لوگوں میں نفسیاتی مسائل کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور خبروں میں یعنی ایک جو خاص بات دیکھنے میں آتی ہے، جی شوبز کے لوگوں میں نفسیاتی مسائل کا بڑھ جانا، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعے کا ہونا جس میں کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ انسیڈنٹ جس کے نتیجہ میں وہ خبروں کی زد میں آ جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی سائیکیٹرک پرابلم، کوئی سائیکولوجیکل النس تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس کے جو 5 بڑے ریزنز سامنے آتے ہیں کہ شوبز کے جو لوگ ہیں ان کی جو پہلی وجہ ہے کسی سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹی میں جانے کی، وہ ان کا مسلسل کمپٹیشن کی کیفیت میں رہنا ہے، اور ان کو ڈیڈ لائنز کا ملنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں تو یہ ایک کمپٹیشن ان کا چل رہا ہوتا ہے ہر وقت ہی، کیونکہ ان کو اپنی جگہ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، لہذا کسی دوسرے کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو اپنے قدم جما کر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو انہیں اس کمپیریزن میں اپنے آپ کو منوانا ہے، وہ چیز ان کے اندر سٹریس اور انزائٹی کے لیولز کو بڑھا دیتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے شوبز کے لوگوں میں سائیکولوجیکل پرابلمز کے سامنے آنے کی، وہ ان کا جو فیم ہے اس کے نتیجہ میں جو لوگ ان کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ججمنٹس پاس ہو رہی ہوتی ہیں، کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ نظروں میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان تبصروں کو یہ جو شوبز کے لوگ ہیں یہ اہمیت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، تو یہاں سے ان کے اندر ڈپریشن اور لو سیلف اسٹیم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تیسری جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے شوبز کے لوگوں میں سائیکولوجیکل پرابلم کی، وہ وجہ ہے ان کی انکنسسٹنٹ لائف سٹائل اور ارریگولر روٹینز، جس کے اندر ان کی نیند کمپرومائز ہوتی ہے، ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کئی دفعہ وہ ان کی ریکارڈنگ یا ان کا جو ان کی پرفارمنس ہے، ان کا پریزنٹیشن ہے، وہ لیٹ آورز میں ہوتی ہے، کئی دفعہ سونے جاگنے کا نظام جو ہے وہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لمبے وقت کے لیے بعض اوقات وہ سو ہی نہیں پاتے، پھر ان کی وہ انہیلدی ڈائٹس ہیں جو اس دوران وہ خود نہیں بائی چوائس نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ کوئی ان کو آفر کر رہا ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کوئی بھی ایسا انہیلدی کھانا جسے انہیں کھانا پڑتا ہے، یا ان کی اپنی چوائسیز بھی انہیلدی ہو جاتی ہیں، ان کی ہیبٹس انہیلدی ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ وجہ ہے جس سے ان کی روٹینز بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ چوتھی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کے اندر لونلینس کا ہونا اور ان کی آئسولیشن، کیونکہ یہ جتنے بھی شوبز سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں بظاہر تو ان کو بہت زیادہ فیم مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی ٹرسٹ والا ریلیشن، ان کے ایموشنز سے صحیح معنی میں جو کنیکٹڈ جو ریلیشن ہے نا، وہ مسنگ ہوتا ہے زیادہ تر، جس کے نتیجہ میں ان کو بہت زیادہ ہر طرف سے پذیرائی تو مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے احساسات یا جذبات کو صحیح سمجھنے والے لوگ ان کی زندگی میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو یہ سامنے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی کسی کے ساتھ ایسا کوئی ٹرسٹ والا ریلیشن جس کی بہت پاپولیرٹی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ وہ تو پھر سب کی پراپرٹی ہے، جس وجہ سے وہ ٹرسٹ وردی ریلیشن ان کی زندگی میں اکثر مسنگ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں آئسولیشن کا آ جانا، الگ تھلگ ہو جانا، لونلینس کا شکار ہو جانا، اور یہ کافی زیادہ تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں جو ایک بہت بڑی وجہ شوبز کے لوگوں کا جذباتی اور نفسیاتی بے اعتدالیوں اور مسائل سے دوچار ہو جانا ہے، وہ ان کا سبسٹنس ابیوز ہے، جس میں کہ وہ شراب کا استعمال، چرس کا استعمال، کوکین کا استعمال۔ وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح پرفارم نہیں کر پاتے جب تک ہم یہ چیز استعمال نہ کریں، تو ہماری جو ہے نا وہ دل سے بات ہوتی نہیں، کانفیڈنس نہیں آتا۔ تو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت اچھا پرفارم کرنے کے قابل بنانے کے لیے جب وہ کسی سبسٹنس کا سہارا لینے لگتے ہیں، تو پھر وہ ڈرگز کی بیماری میں، کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل یو آر ویری رائٹ۔ اور اوور ایکسپیکٹیشنس بھی، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بہت کامن جو شوبز کے لوگ ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ماورائی سی مخلوق ہے، دے آر ناٹ بلونگ ٹو اس، اور ہم ان سے بہت اوور ایکسپیکٹیشنس بھی رکھتے ہیں، یعنی جو ان کے فینس اور فالوورز کی بات کر رہے ہیں۔
تو ایسے میں جو شوبز کے لوگ ہیں وہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ جو کہ انریلسٹک ہوتی ہیں پورا اترنے کے لیے ہر وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے ایکسیسو ایکسرسائزز ویٹ لاس کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا, کوئی سرجریز کرا دینا, اپنے جو بھی لکس کو ٹھیک رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اگین یہ وہ ساری ذہنی صحت کے مسائل ہی ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم جب ان کو لگتا ہے کہ ہم ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترے تو اس کے ساتھ ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بری طریقے سے خراب ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اسی میں ایڈ کر رہا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں ان کے بریک اپس کتنے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اصل میں محسن صاحب کانفلکٹس بہت زیادہ ہے نا. جیسے شوبز میں جو جتنا میں نے آبزرو کیا تو اس میں زیادہ تر جو خواتین کی اگر میں بات کروں تو فیملی کی طرف سے یوزلی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یعنی یہ جو چینج ہے ان کا, جو ان کے کریئر سے ریلیٹڈ کا جو چینج ہے, زیادہ تر ان کی فیملیز ایکسیپٹ نہیں کرتی, جس پہ وہ ہر طریقے سے یعنی بائی ہک اینڈ کروک وہ اس میں پرسو کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ اب انہوں نے ایک اپنا مین اسٹرینتھ کو لوز کیا نا, یعنی جو کہ فیملی, کیونکہ ہمارا تو یہاں پہ ایشینس کنٹریز میں جو اسٹرینتھ ہی مین فیملی ہے. ہمارا تو فیملی سسٹم جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے نا, یہاں پہ ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جب وہ ایک اسٹرینتھ کو لوز کرتی ہیں تو وہ جو اپنی اسٹرینتھ کو گین کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ لائف لانگ نہیں ہے, وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی ہے. اب اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. شوبز کے لوگوں کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ شوبز کی دنیا میں نام کما رہے ہیں اور آپ کا ایک نام بن چکا ہے تو آپ کو اس صورتحال میں اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے, اچھے اسٹیٹ میں رکھنے کے لیے کسی کوچ کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ایک مینٹل ہیلتھ کوچ سے بھی ضرور مربوط ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ جو ساری اونچ نیچ ہے یہ آتی ہے اور آئے گی ہر ایسے فرد کے ساتھ جو کہ شوبز کے کسی نہ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی, اس کو کوئی نہ کوئی ڈیفیم کرنے کی کوشش بھی کرے گا, اس کے بارے میں ججمنٹس بھی پاس ہوں گی, اس کی سونے جاگنے کی روٹین بھی چینج ہوگی, اس کی ڈائٹس بھی خراب ہوں گی, اس کی لکس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ایسے سہارے بھی لینے پڑیں گے جس میں کہ اچانک جسم کا حجم کم کرنے کی کوششوں سے لے کے اور چہرے کے خد و خال کو تبدیل کرنے تک کی ساری چیزیں. اس کے بریک اپس بھی ہوں گے, اس کے ٹرسٹ کے مسائل بھی ہوں گے, اس کے ساتھ لوگوں کا کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوں گی, وہ ڈپریس بھی ہوگا, اسٹریس اینزائٹی سے بھی دوچار ہوگا اور لونلینس میں بھی جا سکتا ہے. سو شوبز کے لوگ جو کہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, زبردست, یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ شاندار ذہین لوگ ہیں جن کا آئی کیو بڑا زبردست ہے. وہ پرفارمنگ آرٹ میں ایسے ایسے کمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک جو شوبز سے وابستہ شخص ہے بعض اوقات اس کا کام صدیوں پہ محیط ہوتا ہے اور اثر ڈالتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو مدتوں تک یاد رکھے جانے والے لوگ قیمتی لوگ ہیں, لوگوں میں خوشیاں بکھیرتے ہیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں, لوگ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, لوگوں کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے محسن صاحب, اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. بالکل تو ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس میں کوئی تعمل کی بات نہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ مدعو تھا تو ایک پروگرام میں, تو اس پروگرام کے اختتام پر جو ہوسٹ تھیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کو اپنے تھیراپسٹ کے پاس جانا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا, مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا, یہ جتنا اچھا کوئی رکھ پائے گا, جتنا اس کی حفاظت کر پائے گا, اتنا لمبے عرصے تک اور بہتر انداز سے, صحت مند طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. سو آج کی گفتگو آپ سب سے ہوئی, اور آپ سب کے ان کامنٹس کا بہت شکریہ جو جہاں رہنے نہیں پڑے. میں حالانکہ چاہ رہا تھا آپ کے کمنٹس بھیجنے کا بہت شکریہ. یہ خواتین حضرات وہ وقت تھا جب انہوں نے بریک پر جانے کی بات کی تھی, میرے ذہن میں تھا یہ کامنٹس پڑھیں گے, ہے نا, لیکن انہوں نے نہیں پڑھے. نہیں, وہ کیونکہ آپ نے پچھلے پورے شو میں جو پچھلے کے چند شوز تھے اس میں آپ کافی پریشان تھے. نہیں, مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے کامنٹس نہیں پڑھے, ہے نا. بس اب یہ ہے ناظرین حاضرین کے آئندہ شو میں انشاءاللہ جب محسن صاحب کوئی بھی بات شروع کریں گے اس سے پہلے 2 کمنٹس میں تو خوش رہیے جی. بہت شکریہ, آپ کے لیے دعائیں خیر سے رہیں, اور آپ کے لیے, اہل خانہ کے لیے دعائیں خیر اور سلامتی کی.
اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ہم آپ سے اگلے ہفتے کو، لیکن آج کی شام آپ کے نام یو آسک فار اٹ، جو کہ روزانہ کا معمول ہے ولنگ ویز کا، شام 7 بجے یہ شو دیکھا کرتے ہیں آپ۔ یو آسک فار اٹ ہفتے کی شام کو ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے، اہم شو، بہت خوبصورت زندگی کے بارے میں نظریات دینے والا یہ شو آج شام بھی مس مت کیجیے گا۔ آپ کے لیے زندگی کے نئے نقطۂ نظر آپ کو سمجھنے سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ ناصر، اللہ حافظ۔